अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम द रिव्यू कामरान यूसुफ और शहबाज राना के साथ। द रिव्यू में हम पाकिस्तान की मईशत, खारजा अमूर और नेशनल सिक्योरिटी से जुड़े मामलात पर बात करते हैं। बिलाखिर पीर के रोज़ अमरीका के नौ मुंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने ओहदे का हलफ उठा लिया और पहले ही रोज़ उन्होंने अपने इकदामात से दुनिया में हलचल मचा दी। जो वादे उन्होंने इलेक्शन कैंपेन के दौरान किए थे, ख़ास करके इमिग्रेशन के हवाले से उन्होंने नेशनल इमरजेंसी नाफिज करने का ऐलान किया। इसके अलावा जो पेरिस एग्रीमेंट है उससे अमेरिका को विड्रॉ किया, WHO से भी अमेरिका अब बाहर आ गया है और कई ऐसे इकदामात किए हैं जिसका असर अमेरिका की जो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है, उनकी जो मईशत है, जो सोशल उनका निज़ाम है उस पर पड़ेगा, बल्कि दुनिया की सियासत पर भी उसका गहरा असर होगा। और कुछ इकदामात ऐसे भी लिए हैं डोनाल्ड ट्रंप ने अपने पहले ही रोज़, जिससे पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात में एक बदमज़गी पैदा हो सकती है, उस पर भी बात करेंगे। तो शहबाज, ओवरऑल जैसे तवक्को की जा रही थी और या जिस खदशे का इजहार किया जा रहा था कि इस दफ़ा डोनाल्ड ट्रंप पहले के मुकाबले में ज़्यादा प्रिपेयर्ड थे, उनके साथ जो टीम है पहले से ज़्यादा तजुर्बाकार और उसके साथ साथ ज़्यादा उनके साथ लॉयलिस्ट हैं, और अभी उनको 5 रोज़ हुए हैं और हर रोज़ आपको पता है कि वो इंटरनेशनल हेडलाइंस में कोई ना कोई ऐसा इकदाम, कोई ना कोई ऐसी स्टेटमेंट दे रहे हैं जिससे क्लियरली ये लग रहा है कि ये उनका 4 साल जो दौर है, हालांकि उन्होंने खुद कहा था एक रोज़ पहले कि बहुत फ़न होने वाला है, तो लगता यही है कि काफ़ी मेरे ख्याल में फ़न हो रहा है इस वक्त। कामरान, आपने सही कहा, उन्होंने आते ही दुनिया में एक बिल्कुल हलचल मचा के रख दी है। यूरोप से लेके लैटिन अमेरिकन कंट्रीज़ तक सब परेशान है और इस चीज़ का वो इंतज़ार करिए कि अगला स्टेप जो है प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप क्या लेंगे। तो काफ़ी ज़्यादा तब्दीलियाँ बड़ी रैपिडली आ रही हैं, जिसका ऑफकोर्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली पाकिस्तान के ऊपर भी इम्पैक्ट आएगा। ख़ासतौर पर उनके जो पहले दिन के जो ऑर्डर्स थे उसमें एग्जेक्टिव ऑर्डर्स जो उन्होंने इशू किए, उसमें ज़्यादातर डेवलपिंग कंट्रीज़ जो थी वो अफेक्ट हो रही हैं। मैक्सिको को अगर आप देख लें, उनसे रिलेटेड जो था US मैक्सिको बॉर्डर के ऊपर उनका जी फोर्स तैनात हो जाएगी और कुछ खबरें आ गई कि उन्होंने फोर्स को मूव भी कर दिया है। फिर इसी तरीके से जो इमिग्रेंट्स हैं उनके हवाले से जो इशू है, और ख़ास तौर पर जो बर्थ राइट के अगर कोई US नेशनल नहीं है और उनके यहाँ बच्चे की पैदाइश अमेरिका में होती है तो उसको नेशनलिटी मिल जाती है, उसका उन्होंने एग्जेक्टिव ऑर्डर इशू किया। बहरहाल जो फेडरल जज हैं उन्होंने उसके ऊपर स्टे दे, पहला जो उनका एक ऑर्डर है वो चैलेंज भी हो गया कोर्ट में और कोर्ट ने स्टे दे दिया, जो बर्थ राइट वाला एक इशू था। ओवरऑल अगर आप इकोनॉमिक फ्रंट पे देखें, अगर बिफोर यू गो ऑन के जो इनके हमें क्या मसाइल होंगे, इन लग ऐसा रहा है कि जो प्रेसिडेंट ट्रंप का एजेंडा है, जो ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ है, खास तौर पर US इकोनॉमिक ग्रोथ को वो बढ़ाना चाह रहे हैं। उन्होंने आते ही जो US की सेंट्रल बैंक है उसके ऊपर प्रेशर डाला कि आप इंटरेस्ट रेट कम करें। उन्होंने स्टेटमेंट दी है कि मुझे फेडरल रिजर्व के चेयरमैन से, जिस तरह पाकिस्तान के स्टेट बैंक के गवर्नर उनका, उनसे ज़्यादा फेडरल रिजर्व के चेयरमैन से मुझे पता है कि इंटरेस्ट रेट क्या होना चाहिए, और ये उनकी स्टेटमेंट बड़ी टाइमली है, एक हफ्ता पहले आई है, एक हफ्ते के बाद इंटरेस्ट रेट डिटर्मिन हो रहे हैं। तो ओवरऑल एक जिस तरह एक एक्सपेक्ट किया जा रहा था, प्रेसिडेंट ट्रंप जो है वो आ चुके हैं। लेकिन उसमें कुछ ऐसी आई थिंक जो एक्सपेक्टेशंस थी उनसे, कुछ चीज़ों के ऊपर अपेरेंटली अभी तक उन्होंने यू टर्न भी लिया है। चीन के हवाले से जो कहा जा रहा था कि शायद पहले ही रोज़ कुछ ऐसे वो इकदामात लेंगे, वो उन्होंने अभी तक नहीं लिए, तो उस पर भी बात करेंगे। लेकिन जहां तक आपने इमिग्रेशन की तो बात की कि एक तो मैक्सिको के साथ सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम उनका चल रहा है वो लाखों की तादाद में ऐसे गैर जो कानूनी तौर पर मुकीम हैं, ऐसे लोग उनको वापस भेजना चाहते हैं। इसी असना में उन्होंने एक फ़ैसला ये भी किया है कि आपको पता है कि जब अमेरिका अगस्त 2021 में यहाँ से विड्रॉ किया था तो अमेरिका 20-21 साल जो अफ़गानिस्तान में रहा, तो उनके साथ जो अफ़गान शहरी थे अमेरिकन मिलिट्री के लिए, उनके कॉन्ट्रैक्टर्स के लिए, उनकी खुफिया एजेंसियों के लिए वो काम कर रहे थे वहाँ पे। और जब अफ़गान तालिबान दोबारा इक़्तिदार में आए तो बाइडन इंतज़ामिया ने ये उनसे वादा किया था कि ऐसे तमाम अफराद जिन्होंने अमेरिका के लिए काम किया है उनको अमेरिका मुंतकिल कर दिया जाएगा, ना सिर्फ उनको बल्कि उनकी जो एक्सटेंडेड फैमिलीज़ हैं उनको भी, क्योंकि उसकी वजह यह है कि ऐसे अफ़गान जो शहरी थे उनको ये खदशा था कि अफ़गान तालिबान जब दोबारा इक़्तिदार में आएंगे तो वो फिर उनसे बदला लेंगे, क्योंकि उन्होंने अमेरिका का साथ दिया था। कमोबेश कम से कम 2 लाख के करीब ऐसे जो अफराद हैं वो ऑलरेडी अमेरिका में सेटल तो हो गए हैं, लेकिन एक बहुत बड़ी तादाद आज भी इंतज़ार कर रही है, और उसमें से 25,000 जो अफगान हैं जो एलिजिबल हैं उस प्रोग्राम के तहत जिन्होंने अमेरिका मुंतकिल होना था, आज भी इस्लामाबाद की सरजमीन पर मौजूद हैं, क्योंकि पाकिस्तान ने अमेरिका की रिक्वेस्ट के ऊपर ऐसे लोगों को आर्जी तौर पर पनाह दी थी, क्योंकि जो केओटिक विड्रॉल हुआ था तो अमेरिका ने कहा था कि उनके लिए मुमकिन नहीं है
کہ جو اتنے زیادہ کیسز ہیں ان کو ون گو میں وہ پروسیس کریں. تو انہوں نے ریکویسٹ کی تھی پاکستان سے کہ وہ فی الحال ان کو پاکستان رہنے کی اجازت دیں اور ایونچولی ہم ان کو یہاں سے لے جائیں گے. لیکن ابھی پاکستان یہ کہہ ہی رہا تھا کہ اس معاملے کو جلد از جلد حل کیا جائے, اور انفیکٹ کل پہلی مرتبہ دفتر خارجہ کے ترجمان نے یہ انکشاف کیا کہ امریکہ کے ساتھ جو ایک معاہدہ ہوا تھا اس کے تحت ایسے تمام افراد جو امریکہ جانے کے لیے ایلیجبل ہیں, افغان جو شہری ہیں, ان کو اس سال سپٹمبر 2025 تک یہ سارا پروسیس مکمل ہونا ہے. لیکن اب اس میں ڈیولپمنٹ یہ ہوئی ہے کہ جو کئی ایگزیکٹو آرڈرز انہوں نے پاس کیے وہ تو انلیگل امیگرینٹس تھے. یہاں پر تو ایک لیگل جو پروسیس تھا, کم از کم 1660 ایسے افغان شہری جن کے کیسز کلیئر ہو چکے تھے, جن کی اسکروٹنی ہو چکی تھی, کم از کم 2 درجن کے قریب امریکی جو مختلف ادارے ہیں انہوں نے ان کو کلیئر کیا تھا. کلیئر کرنے کے بعد کہ اب یہ امریکہ اپنے فیملیز کے ساتھ منتقل ہو سکتے ہیں. لیکن جو ایگزیکٹو آرڈر ڈونلڈ ٹرمپ نے پاس کیا اس کے بعد ان کی جو فلائٹس ہیں وہ کینسل کر دی گئی ہیں, اور یہ جو پروگرام ہے جو انیشلی کہا گیا ہے کہ 90 روز کے لیے تو یہ پروگرام معطل کر دیا گیا. اس کا مطلب کیا ہوا کہ جو افغان شہری اس وقت پاکستان میں موجود ہیں جنہوں نے امریکہ جانا تھا, اب لگتا نہیں ہے کہ وہ وہاں پر جا پائیں گے. اور اس کے 2 نقصانات ہیں. ایک کہ جنہوں نے امید لگائی تھی, جو افغان یہاں پر موجود تھے, کہ اپنی ایک نئی زندگی کا وہاں پہ آغاز کریں گے, ان کا مستقبل اب میرے خیال میں انسرٹن ہے. دوسرا, اس کی وجہ سے پاکستان اور امریکہ کے درمیان ایک تعلقات میں بدمزگی بھی آ سکتی ہے, کیونکہ پاکستان نے واضح کیا ہے کہ ایسے لوگوں کی پاکستان میں موجودگی اوپن اینڈڈ نہیں ہو سکتی. اور اس کی ایک وجہ بھی ہے کہ بیشتر اس میں سے وہ لوگ ہیں جو ویل ٹرینڈ ہیں, جو امریکی ملٹری اور امریکی خفیہ ایجنسیوں کے لیے وہ کام کرتے رہے ہیں, اور پاکستان ان کو ایک سیکیورٹی کے لیے ایک ہیزرڈ بھی سمجھتا ہے. تو کلیئرلی یہ جو 25,000 لوگ ہیں کامران جنہوں نے اسپیشل امیگریشن ویزا کے تحت جانا تھا, یہ ابھی پاکستان میں, آپ یہ کہہ رہے ہیں ابھی پاکستان میں موجود ہیں, اور ان کو سپٹمبر 2025 تک جو فارن آفس نے کہا کہ ان کو واپس جانا تھا. اور ابھی یہ بھی تو پاسبلٹی ہو سکتی ہے کہ 3 ماہ کے لیے انہوں نے اس پروسیس کو روکا ہے, اور اس کے بعد وہ ریویو کر کے ری اوپن بھی کر سکتے ہیں, کیونکہ اس میں مور دین دی فارن پالیسی ایشو یہ ہیومینیٹیرین ایشو بھی ہو سکتا ہے. اگر پاکستان ان کو ایکسپیل کر دیتا ہے, پاکستان ان کو ریٹین نہیں کرتا, تو ان کی جو زندگیوں کو بھی خطرہ ان سینس ہو سکتا ہے کہ اس میں سے کچھ ایسے افراد بھی ہوں گے جن کو, جو افغان طالبان کو وہ وانٹڈ ہو سکتے ہیں. تو یہ ایک میرا خیال ہے کہ اچھا خاصا ہیومینیٹیرین ایز ویل ایز دی فارن پالیسی ایشو پاکستان کے لیے بھی بن سکتا ہے. لیکن اس کی کنٹرڈکشن ہے نا کہ پاکستان تو ظاہر ہے, آپ کو پتا ہے کہ امریکہ تو دنیا کی نمبر 1 معیشت ہے. اگر وہ کہتے ہیں کہ ان کے لیے جو امیگرینٹس ہیں وہ ایک بوجھ ہیں, تو پاکستان ایسے بوجھ کو کیسے برداشت کرے گا؟ اسی لیے میں نے کہا کہ یہ تو آپ کہہ سکتے ہیں, اس کا دوسری سائڈ یہ بھی ہے کہ امریکہ یہی کرتا ہے کہ اگر آپ اس کا ساتھ دیں تو سم ٹائم آپ کو اس طرح سے وہ تنہا چھوڑ دیتا ہے, بیجارو مددگار. سم ٹائمز یہ تو ان کی پالیسی ٹرانزیکشنل ریلیشن پاکستان کے ساتھ رکھا ہوا ہے. پاکستان کا یہ پرابلم ہے کہ پاکستان آخر اس چیز کا بوجھ کیوں برداشت کرے, یہ بھی ایک بہت اہم سوال ہے, کیونکہ پاکستان سے یہی کہا گیا تھا آلریڈی ملینز آف افغان ریفیوجیز یہاں پہ موجود ہیں, اور افغان طالبان یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ جب سے وہ اقتدار میں آئے وہاں پہ سیکیورٹی کے حالات بہت بہتر ہو گئے ہیں. تو پھر پاکستان کہتا ہے کہ ان لوگوں کو باعزت اپنے ملک واپس چلے جانا چاہیے. ہاں, جن لوگوں کی زندگیوں کو خطرہ ہے, تو کیونکہ امریکہ نے یہ کہہ کر کہا تھا کہ آپ عارضی طور پر ان کو پناہ دیں اپنے ملک میں, پھر ہم ان کو لے جائیں گے, اور اگر اب وہ نہیں لے کر کے جاتے تو یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے. اور آپ نے کہا کہ اگر 3 مہینے کے بعد یہ ریویو بھی ہو جاتا ہے تو کیا وہ ڈیڈ لائن میٹ ہو پائے گی؟ نہیں میٹ ہو پائے گی, کیونکہ یہ جو نمبر ہے پچھلے 1-1.5 سال سے اتنا ہی ہے, باوجود اس کے کہ پاکستان نے بائیڈن انتظامیہ کے اوپر دباؤ ڈالا تھا کہ آپ ان لوگوں کا جو کیسز ہیں ان کو جلدی پروسیس کریں, لیکن اس کے باوجود اس میں کوئی بہت بڑی جو تبدیلی ہے وہ نہیں آئی. اور اب یہ لگتا ہے کہ جو ٹرمپ ہیں وہ میرا نہیں خیال کہ وہ ان لوگوں کو ایکسپٹ کریں گے. اس کے ساتھ ایک اور بھی ایشو آئے گا نا کامران, انہوں نے جو فورن ایڈ ہے وہ بھی 3 ماہ کے لیے معطل کر دی تمام دنیا کے ممالک کے لیے. تو اگر یہاں پہ جو امریکنز رہ رہے ہیں جن کو, اب ہمارے پاس زیادہ ڈیٹیلز تو نہیں ہے, اپیرنٹلی ان کو گورنمنٹ آف دا یونائٹڈ اسٹیٹس وہی ان کو فنڈ کر رہے ہوں گے, تو اگر فورن ایڈ پروگرام بھی ان کا سسپینڈ ہو گیا, ان کی یہاں سے انہوں نے جو امریکہ جانا تھا وہ بھی ڈیلے ہو گیا, تو پھر تو حکومت پاکستان کے پاس تو کوئی چوائس نہیں رہے گی سوائس کے کہ ان کو ایکسپیل کریں. ایک پاسبلٹی یہ ہو سکتی ہے, کیونکہ یہ پوائنٹ امپورٹنٹ ہے, کیونکہ ابھی تک یہ جو 25,000 افراد ہیں ان کی جو یہاں پر کاسٹ ہے جو رہنے کی وہ امریکی حکومت ہی برداشت کر رہی ہے, پاکستان برداشت نہیں کر رہا. ایگزیکٹو آرڈر کے تحت 3 ماہ کے لیے انہوں نے فورن ایڈ سسپینڈ کر دی ہے, تو پھر اس کا مطلب ہے, اور امریکن ایمبیسڈر بھی سب پاکستان میں کوئی نہیں ہے, وہ جا چکے. ہاں, اور تو جب تبدیلی آتی تو اس لیے یہ 2-3 چیزیں کہا کہ بڑا چیلنج ہے اس میں نا, کہ اگر آپ اوور آل دیکھیں یہ صرف پاکستان سے ریلیٹڈ ہی نہیں ہے. انہوں نے یورپ کو بھی تھریٹ کیا ہے کہ جی آپ ہماری جو امریکن ایکسپورٹس ہے اس کی اجازت دیں, گاڑیوں کی اور باقی پروڈکٹس کی, اگر آپ نے ہماری ایکسپورٹس کی اجازت نہ دی تو ہم
آپ کے اوپر پابندیاں لگا دیں, ٹیرف امپوز کر دیں گے. ساتھ ہی انہوں نے سعودی عربیہ کو اور جو اوپیک ہے جو آئل پروڈیوسنگ کنٹریز کی ایک آرگنائزیشن ایسوسیشن ہے, ان کو کہا کہ آپ اس کی قیمتیں کم کریں. پھر انہوں نے گرین انرجی جیسے کلائمیٹ کا آپ نے ذکر کیا, تو جس قسم کے وہ اس وقت اقدامات کر رہے ہیں نا, تو کافی زیادہ جو اسٹیٹس کو کی جو فورسز ہیں ان کو انہوں نے کافی زیادہ ہلا کے رکھ دیا. ایسے کر رہے ہیں, آپ کو لگتا نہیں ہے کہ وہ کسی جمہوری ملک کے وہ لیڈر ہیں, بلکہ اپنے آپ کو جو ایک بادشاہ ہوتا ہے نا کہ وہ آرڈر جاری کرتا ہے. لیکن یہ کانسٹیٹیوشن کو اختیار دیتا ہے. ورلڈ اکنامک فورم میں جو انہوں نے ورچوئل خطاب کیا تو انہوں نے کلیئرلی دھمکی دی ہے یورپ کو. انہوں نے کہا ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے اوپر ٹیرفز امپوز نہ ہوں تو جو تمام کمپنی ہیں ان کو کہہ رہے ہیں کہ آپ امریکہ میں آ کے وہاں پر کارخانے لگائیں, وہاں پر اپنی پروڈکٹس کو پروڈیوس کریں اور پھر دنیا کو ایکسپورٹ کریں. اب یورپ کو بھی تو ظاہر نوکریوں کی تلاش ہے. اس کا مطلب ہے کہ وہ صرف جس طرح ان کی پالیسی ہے کہ امریکہ فرسٹ, اس کو دیکھ رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ اگر آپ ایسا نہیں کرتے تو پھر اگر آپ جو چیزیں امریکہ کو بھیجیں گے تو اس پر تو ہم پھر ٹیرف لگائیں گے. دوسرا انہوں نے جو بات کی ہے, نیٹو کو یہ کہا ہے, پہلے بھی ان کا کنسرن ہے کہ ہم آخر یورپ کی سیکیورٹی کے لیے امریکن ٹیکس پیئرز کی منی کیوں استعمال ہو. وہ کہتے ہیں کہ اپنا جو جی ڈی پی کا کم از کم 5% آپ ملٹری سپینڈنگ پہ کریں. اب میں کچھ اس کے حوالے سے انالیسس پڑھ رہا تھا کہ یورپ کے کئی ایسے ممالک ہیں کہ اگر وہ 5% اپنی سپینڈنگ بڑھا دیں ڈیفنس کے اوپر تو وہ ملک دیوالیہ ہو جائیں گے. خود امریکہ جو ہے اس وقت اس کی جو ملٹری سپینڈنگ ہے اراؤنڈ کوئی 3.4% آف دا جی ڈی پی ہے. تو یہ بھی وہ دھمکی لگا رہے ہیں. بٹ اس کے اندر جو دوسرا کیچ ہے امپورٹنٹ کہ یورپ جو ان کا اتحادی ہے اس کو تو دھمکی لگا رہے ہیں. چین کے حوالے سے اپیرنٹلی ابھی تک 5 دنوں میں انہوں نے کوئی بڑا سٹیپ نہیں لیا جس کی توقع کی جا رہی, بلکہ ایک ریلیف دیا ہے. ریلیف تو جو ٹک ٹاک کے اوپر بین تھا ٹیمپریریلی انہوں نے اس ٹک ٹاک کے اوپر جو بین ہے اس کو ختم کر دیا ہے, اور ان کا یہ خیال ہے کہ امریکہ جو ہے اس کو ٹیک اوور کر سکتا ہے, ایٹ لیسٹ انہیں پارٹنرشپ کر سکتا ہے. تو یہ ایک ان ایکسپیکٹڈ ڈیولپمنٹ ہے چائنا کی حد تک. خاص طور پر جو فارن سیکرٹری ہے ان کے سیکرٹری آف اسٹیٹ وہ تو اینٹائی چائنا سمجھا, اس کے باوجود چائنا کے اوپر ان کے اوپر پابندی بھی ہے. آپ کو پتا ہے مارکو روبیو کو کے اوپر چین نے پابندی عائد کر رکھی ہے, چائنا نہیں ٹریول کر سکتے, لیکن وہ اب اسٹیٹ ڈگنیٹری کے طور پہ تو جا سکتے. لیکن ان کی جو کیبنٹ ہے, جو یا ٹرمپ انتظامیہ کے بیشتر جو منسٹر ہیں وہ کہتے ہیں کہ چائنا ہاکس ہیں, یعنی کہ اس میں چین جو مخالف لیڈرز ہیں وہ بھرے پڑے ہیں. لیکن ان ایکسپیکٹڈلی ٹرمپ نے پہلے تو وعدہ کیا تھا کہ وہ آتے ہی 60% امپورٹ ٹیرف عائد کریں گے جو چائنیز گڈز ہیں, لیکن ابھی تک انہوں نے اس کے حوالے سے کوئی اعلان نہیں کیا. یہ اندیا دیا ہے کہ 1 فروری سے شاید انیشل فیز میں 10% وہ امپورٹ ٹیرف عائد کریں چین کی جو مصنوعات ہیں. لیکن ساتھ ہی جو ورلڈ اکنامک فورم پہ انہوں نے خطاب کیا, انہوں نے آفر کیا کہ وہ چین کے ساتھ مل کر کام کرنا چاہتے ہیں, اور یہ اشارہ دیا کہ عین ممکن ہے کہ بہت جلد وہ چین کا دورہ بھی کریں. اور خود امریکی میڈیا بھی یہ کہہ رہا ہے کہ اپیرنٹلی ابھی تک چین اس لحاظ سے خوش ہے کہ جو ان کو خدشہ تھا کہ ٹرمپ آتے ہی کوئی سخت ان کے خلاف اقدامات لیں گے, لیکن ایسا ابھی تک انہوں نے کیا نہیں ہے. لیکن باوجود اس کے کہ ابھی تک انہوں نے کوئی ایسا سٹیپ نہیں لیا, جو امریکن کانگریس ہے, ایک بائی پارٹیزن کنسنسس ہے کہ سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد اگر ان کی اجارہ کو کسی ملک نے چیلنج کیا ہے تو وہ چین ہے. تو میرا خیال ہے کہ ٹرمپ بے شک ان کو چین کو ایک ڈیل آفر کریں بھی, ان کو سخت اپوزیشن جو ہے ود ان ہز اون پارٹی اور جو باقی وہاں پہ اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کی طرف سے مل سکتی ہے. بٹ اوور آل ابھی تک چین کے حوالے سے ان کا موقف جو ہے وہ نرم ہے. شہباز نے ذکر کیا تھا کہ جو سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کا اور ان کی پہلی جو ٹیلی فونک کانورسیشن ہوئی آفٹر اوتھ ٹیکنگ وہ سعودی ولی عہد محمد بن سلمان سے ہوئی, اور جو سعودی عرب کے سرکاری میڈیا نے اسٹیٹمنٹ جاری کیا اس میں انہوں نے کہا ہے کہ سعودی عرب نے دلچسپی ظاہر کی ہے کہ وہ امریکہ میں اگلے 4 سالوں میں $600 ارب کی سرمایہ کاری کرنا چاہتے ہیں. یہ بہت بڑا نمبر ہے, اور یہ ایک وہ نقطہ ہے, اگر سعودی عرب اور امریکہ کے تعلقات بہتر ہوتے ہیں تو شاید پاکستان کے لیے اس میں ایک سلور لائننگ ہے کہ ہمارے اوپر اگر کوئی اس طرح کا دباؤ آتا ہے امریکہ کی طرف سے تو میں بھی ہم سعودی عرب سے ریکویسٹ کریں گے کہ پلیز ٹرمپ کو تھوڑا سمجھائیں کہ ہمارے پہ ہاتھ ہولا رکھیں. بہرحال یہ ایک ایوالونگ سچویشن ہے, ہم اس پر نظر رکھیں گے. یہاں پر بریک لیں گے اور بریک کے بعد ذکر کریں گے ایک اور کمیٹی کا جو پرائم منسٹر نے تشکیل دی ہے کہ کیسے حکومت کی جو ایفیشنسی ہے اس کو بہتر کیا جائے. اس کمیٹی کی ضرورت کیوں پڑی, بریک کے بعد اس پہ بات کریں گے. بریک کے بعد ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. پرائم منسٹر شہباز شریف نے ایک اور کمیٹی تشکیل دی ہے. یہ 20 رکنی کمیٹی ہے, اینڈ ایز یوزول اس کمیٹی کو ایک دفعہ پھر جو پاکستان کے ڈیپٹی پرائم منسٹر
اور فارن منسٹر اسحاق ڈار جو ہیں وہ لیڈ کریں گے. اور اس کمیٹی کا مقصد کہ کیسے حکومت کی جو ایفیشنسی ہے اس کو بہتر کیا جائے. اب کمیٹیوں کی بھرمار ہے اور پتہ نہیں ان گنت کمیٹیاں بنی ہوئی ہر طرح کی. مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ اس گورنمنٹ کو آلموسٹ اب 1 سال ہونے والا ہے, ظاہر ہے کہ فروری میں 1 سال ان کو مکمل ہو جائے گا, تو 11 مہینوں کے بعد ان کو یہ احساس ہوا کہ اس گورنمنٹ کو اپنی جو ایفیشنسی ہے, بیوروکریسی کو وہ بہتر کرنے کی ضرورت ہے, اور ایک اور کمیٹی بنا دی ہے. اور اسحاق ڈار صاحب کے علاوہ کوئی اور موضوع کینڈیڈیٹ نہیں ہے, بلکہ ظاہر ہے ہم نے فارن پالیسی کی بات کی, بہت سے ایشوز چل رہے ہیں. تو میری دفتر خارجہ میں کسی افیشل سے بات ہو رہی تھی تو وہ ہنسی رہے تھے, کہتے ہیں کہ ادھر تو ہر وقت کبھی کوئی کھاد کی میٹنگ چل رہی ہوتی, کبھی پرائیویٹائزیشن کی میٹنگ چل رہی ہوتی ہے, سوائے فارن پالیسی کی تمام چیزیں جو ہے نا وہ فارن پالیسی کے علاوہ وہ یہاں پر ڈیبیٹ. اور مجھے لگتا ہے کہ یہ جو 20 رکنی کمیٹیاں بنی ہے تو اس کا اجلاس بھی مجھے لگتا ہے کہ اب دفتر خارجہ میں ہی ہوگا. اچھا خیر وہ تو بات کی بات ہے, لیکن پہلے آپ نے ڈیپٹی پرائم منسٹر کہا, اس کے بعد آپ بھول گئے کہ وہ فارن منسٹر بھی ہیں. آپ نے چند سیکنڈز کا وقفہ کیا, آپ کو یاد نہیں رہا تھا کہ وہ فارن منسٹر بھی ہیں. مجھے لگ رہا تھا کہ آپ بھول گئے, کیونکہ دیکھیں نا کوئی 2 درجن جو کمیٹیاں ہیں اس کو تو ہیڈ کرتے ہیں. میں نے آپ کو پہلے پروگرام میں ریلیزز جو ملتی ہیں فارن آفس کے پلیٹ فارم سے بھی آتی ہیں, اس میں دیکھتا ہوں تو آپ تو میں نے دیکھنا ہی چھوڑ دیا, وہ ساری اکانومی پہ ہوتی ہیں. نہیں, میں نے پہلے پروگرام میں کہا تھا ڈار صاحب واپس کر دیں, آپ نے میری بات نہیں مانی. آپ رکھ لیں, رکھنا کام تو ہم نے اپنا کروانا ہے ان سے. یہ جو کمیٹی ہے کامران, یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے. کچھ لوگ تو اس کو لنک کر رہے ہیں کہ جو یو ایس گورنمنٹ نے, پریزیڈنٹ ٹرمپ نے, انہوں نے گورنمنٹ ایفیشنسی امپروو کرنے کے لیے ایلون مسک کی سربراہی میں ایک نیا اداروں نے بنایا ڈپارٹمنٹ وہاں پہ. وہ بہت ہی مختصر ڈپارٹمنٹ ہے. یہاں پہ ایک پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب نے کمیٹی بنائی ہے, بھاری برکم کمیٹی جو گورنمنٹ کی ایفیشنسی امپروو کرے گی, اور اس کے 20 ممبران ہیں. آف کورس اسحاق ڈار صاحب ڈیپٹی پرائم منسٹر اس کے جو ہے وہ چیئرمین ہوں گے. 2 لوگ اس میں مسنگ مجھے نظر آ رہے ہیں. ایک فائنانس منسٹر محمد اورنگزیب صاحب, وہ ان کو ممبر نہیں بنایا گیا, اور ایک پلاننگ منسٹر احسن اقبال صاحب, ان کو بھی اس کا ممبر نہیں بنایا گیا. تو جہاں تک آپ نے بات کی گورنمنٹ میں کام کون کر رہا ہے, لگتا ہے تو ایسے سارے کام ڈار صاحب کر رہے ہیں. فائنانس منسٹر بھی کوئی کام نہیں کر رہے, پرائم منسٹر بھی کوئی کام نہیں کر رہے, پیٹرولیم منسٹر بھی کوئی کام نہیں کر رہے, پاور منسٹر بھی کوئی کام نہیں کر رہے, پرائیویٹائزیشن منسٹر بھی کوئی کام نہیں کر رہے, فوڈ منسٹر بھی کوئی کام نہیں کر رہے, پھر انڈسٹری منسٹر بھی کوئی کام نہیں کر رہے, اور آخر میں پرائم منسٹر بھی کوئی کام نہیں کر رہے. جس قسم کی کمیٹیز کو یہ ہیڈ کر رہے ہیں. ویسے محسن نقوی صاحب امریکہ گئے ہیں ڈار صاحب کی جگہ پہ, یہ الٹ ہو گیا نا. اور ادھر بھی ویسے جو رپورٹس آ رہی ہیں کنفرم نہیں ہے, ایک آدھ ایسی میٹنگ انہوں نے اٹینڈ کی ہے, رپورٹڈلی یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ میرا خیال میں چائنا کو کافی وہ اریٹیٹ کر سکتی ہے. اس کے اوپر میرا خیال مائیکل کوگل میں نے ٹویٹ بھی کیا ہے کہ رپورٹڈلی وہ کہہ رہے ہیں, کنفرم نہیں ہے, لیکن اگر یہ درست ہے اور انجانے میں انہوں نے ایسا کیا ہے تو کلیئرلی اس کے حوالے سے وضاحت جاری کرنی چاہیے. کمنگ بیک ٹو دا کمیٹی, یہ لازمی پرائم منسٹر نے 20 لوگوں پر مشتمل کمیٹی بنائی ہے, اور اس کا مقصد یہ ہے کہ جو گورنمنٹ کی فنکشننگ ہے, ایفیشنسی ہے, ایفیکیسی ہے, اس کو بہتر کرنا ہے. اس کی جو ایفیشنسی, اس کا نام ہے امپروونگ دا گورنمنٹس ایفیشنسی, اس کمیٹی کا نام ہے. اور اس کی آپ ان ایفیشنسی کا اس بات سے اندازہ لگا لیجئے کہ جب یہ کابینہ ڈویژن نے اس کا نوٹیفیکیشن جاری کیا تو ایک جو اس میں ممبر تھے ان کا جو نام غلط لکھ دیا, اور 2 ممبران کے جو ڈیزگنیشنز تھے وہ غلط لکھ دیے. پاکستان کے جو اس وقت ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہے ورلڈ بینک میں ڈاکٹر توقیر شاہ, ان کو انہوں نے لکھ دیا ریٹائرڈ بیوروکریٹ, حالانکہ سب وہ وہاں پہ سرو کر رہے ہیں, لیکن ان کو کمیٹی کا ممبر بنا دیا گیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو خبر چل رہی تھی وہ کنفرم ہے کہ توقیر شاہ صاحب کو وزیر اعظم صاحب نے کہا کہ آپ ریزائن کر کے واپس آ جائیں اور گورنمنٹ کو جوائن کر لیں. توقیر شاہ کو پرائم منسٹر نے 4 سال کے لیے اپوائنٹ کیا تھا, جو ایک عہدہ ہوتا ہے پاکستان کی ایک پوزیشن ہے ورلڈ بینک میں ایگزیکٹو ڈائریکٹر کی, لیکن 1.5 سال بعد ان کو واپس اس لیے بلایا جا رہا ہے. کہا یہ جا رہا ہے کہ وزیر اعظم کا جو دفتر ہے وہ اس میں بھی وہ ایفیشنسی جو وہاں پہ چاہیے وہ نہیں ہے, اور پرائم منسٹر کا یہ خیال ہے کہ توقیر شاہ صاحب وہ والی ایفیشنسی واپس لا سکتے ہیں, کیونکہ واشنگٹن جانے سے پہلے وہ پرائم منسٹر کے جو سیکریٹری تھے. اچھا, ان کا ڈیزگنیشن یہاں پہ غلط لکھا گیا. اور جہاں زیب خان صاحب جو ایپیکس کمیٹی کے سیکریٹری ہیں, اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل کی جو ایپیکس کمیٹی ہے, ان کو لکھا گیا کہ آلٹرنیٹ ایگزیکٹو ڈائریکٹر ٹو دا ورلڈ بینک. اسے ایک امپریشن یہ ہے کہ شاید ان کو توقیر شاہ صاحب کی جگہ پہ بھیجا جا رہا ہے. تو جب یہ چیز پوائنٹ آؤٹ ہوئی تو کیبنٹ ڈویژن نے ایفیشنسی کمیٹی بنانے کے اگلے دن ایک کوریجنڈم جاری کیا, ایک وضاحت جاری کی کہ ان دونوں کے جو ڈیزگنیشن ہیں کامران وہ غلط لکھے گئے. یہ گورنمنٹ کی ایفیشنسی کا میری ایک تجویز ہے کہ اس کمیٹی کی بہتری کے لیے ایک اور کمیٹی بنا دینی چاہیے. تو یہ مطلب کمیٹی اس لیے بنائے کہ غلط کیسے لکھا گیا. دیکھیں اس پہ بھی کمیٹی بنتی ہے نا کہ آپ نے غلط کیسے لکھ دیا. ویسے
مجھے یاد پڑتا ہے ایسے کوئی 3 ماہ پہلے میں نے ڈار صاحب سے پوچھا تھا کہ سر آپ کی کتنی آپ کے پاس کمیٹیز آئیں گی، انہوں نے کہا صاحب 24 ہو گئی ہیں، پچھلی دفعہ 45 تھیں جب لاسٹ گورنمنٹ تھی پی ڈی ایم کی، تو 24 کا مطلب یہ ہے کہ وہاں اس 3 ماہ پہلے کی میں بات کر رہا ہوں، تو اس کے بعد بھی کافی کمیٹیز بنی ہیں، تو 30 اس کا مطلب ابھی بھی کافی گنجائش موجود ہے مزید کمیٹیوں کی. 30 کا نمبر ان کا کراس ہو گیا ہوگا. اچھا اب جو جو ہے نا وہ بڑا انٹرسٹنگ ہے اس کے کہ یہ فیڈرل سیکریٹریٹ ہے جو پورا نظام چلاتا ہے پاکستان کی فیڈرل گورنمنٹ کا، اس کی جو ایفیشنسی ہے، اس کی جو پرفارمنس ہے، اس کا جو اسٹرکچر ہے، اس کی ڈیسیجن میکنگ میں بہتری لانا، یہ اس کا نمبر 1 ہے. اور ان کا جی کہ آپ سنگاپور اور نیوزی لینڈ کے جو ماڈلز ہیں لین گورنمنٹ ماڈل، اس کو آپ اسٹڈی کریں اور اسٹڈی کر کے ہمیں 1 ماہ میں رپورٹ کریں. ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی اس میں لکھا ہے کہ جو بیوروکریٹس ہیں ان کے جو پرفارمنس ایویلویشن رپورٹس ہیں اس کو ریویو کریں، اس کو آپ دیکھیں کہ جو ریوارڈز بیوروکریٹس کو آپ نے کیسے دینے، بونسز کا کیا کرائٹیریا ہونا چاہیے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ نئے ریوارڈز دینے، اوور آل ان کی جو ایک بیوروکریٹس کی جو ان کا پے اسٹرکچر ہے اس کو دیکھنے کی بات کی. اگر یہ ٹی یو آر یہاں پہ لکھا ہوا ہے تو پے اینڈ پینشن کمیشن جو بنا ہوا تھا جس کی بیس کے اوپر ابھی پینشن ریفارمز بھی حکومت نے کیے، تو اس کا کیا کام تھا مجھے نہیں سمجھ آ رہی. گورنمنٹ کنفیوز ہے، یہ جان بوجھ کے اس طرح کی وہ انفیشنسی دکھا رہی ہے. جو اس کا ٹی یو آر نمبر 3 ہے کامران، یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے. آپ کو پتہ ہے کہ جو ایس آئی ایف سی بنائی گئی تھی جو ابھی بھی کام کر رہی ہے، اس کا مقصد، اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ہول آف گورنمنٹ اپروچ ہے، جہاں پہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ، سویلین گورنمنٹ، پروونشل گورنمنٹس جو ہیں وہ بیٹھتی ہیں اور ایس آئی ایف سی کے جو فیصلے ہوتے ہیں اس کو ہول آف گورنمنٹ ڈیسیژنز کہا جاتا ہے. کبھی بھی آپ پرائم منسٹر کو بات کرتے سنیں اباؤٹ دی ایس آئی ایف سی یا آرمی چیف کو، تو وہ ہول آف گورنمنٹ کا لفظ استعمال کرتے ہیں. یہاں پہ ایک ٹی یو آر ڈالا گیا جس سے مجھے کنفیوژن پیدا ہو رہی ہے کہ یہ جو کمیٹی ہے اٹ ول پرپوز انسٹیٹیوشنلائزڈ فریم ورک فار ہول آف گورنمنٹ اپروچ ٹو انیبل انٹر ڈپارٹمنٹل کولیبوریشن اینڈ کمیونیکیشن فار ایویڈنس بیسڈ پالیسی میکنگ اینڈ ریپڈ ریسپانس ٹو نیشنل پرائرٹیز. اب یہ کنفیوزنگ ہے یہاں پہ ٹی یو آر، مجھے فرینکلی اس کی سمجھ نہیں آ رہی. ایس آئی ایف سی ہول آف گورنمنٹ کے ہوتے ہوئے یہ ٹی یو آر یہاں پہ کیوں ڈالا گیا. اسی طریقے سے کچھ اور چیزیں کامران اس کمیٹی کے ذمہ ڈالی گئی ہیں. باٹم لائن یہ ہے کہ کمیٹیوں سے گورنمنٹ کی جو ایفیشنسی ہے وہ امپروو نہیں ہوتی، کام کرنے سے ایفیشنسی امپروو ہوتی ہے. اور یہ سب سے بڑا اس وقت مسئلہ ہی حکومت کا یہ ہے کہ کس طریقے سے اپنی ایفیشنسی میں بہتری لائی جائے. ایک رائٹ سائزنگ والی کمیٹی بھی کام کری ہے فائنانس منسٹر کی چیئر میں، جس کا مقصد حکومت کے اخراجات میں کمی کرنا ہے، اور کچھ اس طرح کی اور بھی بہت ساری کمیٹیز ہیں. تو لگ ایسا رہا ہے کہ کمیٹی جو ہے نا ایک از اے فیوریٹ وے آف رننگ دا گورنمنٹ بائی دا پرائم منسٹر شہباز شریف. یہ تھوڑا سا اس کے اندر ایک اسٹرینج چیز ہے. اب دیکھنا یہ کہ ایک مہینے کے بعد جب یہ کمیٹی اپنی رپورٹ دیتی ہے تو کیا لکھی آتی ہے. لیکن اس رپورٹ دینے سے پہلے جو سب سے بڑا ٹاسک ہوگا اسحاق ڈار صاحب کے لیے کہ ان 20 لوگوں کو ایک جگہ پہ بٹھانا اور ان سے کوئی فیصلہ لینا. یہاں پہ ہم چھوٹی سی بریک لیں گے اور بریک کے بعد واپس آئیں گے تو ڈسکس کریں گے ایف بی آر کے حوالے سے جو پرپوزل ہے نئی گاڑیاں خریدنے کا، وہ کیوں کانٹروورشل ہے، کیا واقعی ایف بی آر کو ان گاڑیوں کی ضرورت تھی یا نہیں. اس پہ بات کریں گے ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. بریک کے بعد ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. دی ریویو کے پلیٹ فارم سے ہی ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ ایف بی آر مختلف طریقوں سے چاہ رہی ہے کہ ان کی کارکردگی بہتر ہو، اور ایک پرپوزل کی منظوری دی گئی تھی کہ گریڈ 17 سے 18 تک کے آفیسرز ہیں ان کو نئی گاڑیاں خرید کر دی جائیں تاکہ جو ٹیکس کلیکشن ہے اس کو بہتر بنایا جائے. لیکن اب یہ معاملہ سینٹ کی جو اسٹینڈنگ کمیٹی آن فائننس وہاں پر پہنچا ہے، اور سینٹ کی اسٹینڈنگ کمیٹی نے اس کے حوالے سے اعتراضات اٹھائے اور انہوں نے کہا ہے کہ اس کو منسوخ کر دینا چاہیے. یہ پرپوزل جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہے. تو شہباز کیا اس کے حوالے سے اپڈیٹ ہے؟ کیونکہ جب ہم نے اس پلیٹ فارم کے اوپر بھی ڈسکشن کی تھی تو یہ تھا کہ کیا لنکیج ہے بٹوین ٹیکس کلیکشن اور آپ آفیسرز کو اگر آپ نئی گاڑیاں خرید کر کے دیتے ہیں. اور وہی ہوا کہ اب جب یہ سینٹ کے پینل میں گیا اسٹینڈنگ کمیٹی آن فائنینس تو وہاں پر جو سینیٹرز ہیں انہوں نے یہی سوالات اٹھائے ہیں. اچھا کامران، یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے. ایف بی آر میں جو اس وقت ٹوٹل گریڈ 17 اور 18 کے آفیسرز ہیں وہ ہارڈلی 1100 ہیں، اور اتنی ہی حکومت جو ہے وہ ان کے لیے گاڑیاں خرید رہی ہے. تو گورنمنٹ کا دعویٰ یہ ہے کہ ہمیں گاڑیاں یہ چاہیے فیلڈ آپریشن کے لیے. تو اگر 1100 آفیسرز نے فیلڈ میں جانا ہے تو ہیڈ کوارٹر میں اور جو ریجنل ہیڈ کوارٹرز ہیں، ریجنل آفیسز ہیں، وہاں پہ کون بیٹھے گا؟ ان کی جو لاجک تھی بیسکلی لاجک غلط تھی. ان کو بیسکلی اگر یہ کہتے کہ ہم نے آفیسرز کی انٹائٹلمنٹ ہے جو ہے اس کو، جو کہ ابھی ہے نہیں، 17 اور 18 گریڈ کے اور 19 گریڈ کے آفیسر کو کوئی انٹائٹلمنٹ نہیں. ان کو ایک ٹرانسپورٹ کا الاؤنس ملتا ہے، 20، 21 اور 22 کو بھی وہ ان کو پہلے گاڑیاں ملتی تھی، ان کو الاؤنس سے زیادہ ملتے ہیں، بٹ ان کو چند ہزار روپے کا ملتا ہے الاؤنس. تو گریڈ 17 اور 18 کے لیے یہ گاڑیاں خریدنے کا
انہوں نے پروپوزل بنایا جس کی فیڈرل کیبنٹ نے اپروول دی, اس سے پہلے ECC کی اپروول ہوئی, کیبنٹ کے اپروول کے بعد جو پرائم منسٹر کی آسٹیرٹی کمیٹی ہے جس کا کام یہ ہے کہ حکومت کے خرچے کنٹرول کرنا, اس نے اس کے لیے ایگزمپشن دی کہ ٹھیک ہے آپ گاڑیاں خرید سکتے ہیں. جھگڑا یہاں پہ یہ پیدا ہوا جس کی وجہ سے یہ معاملہ گیا اسٹینڈنگ کمیٹی میں بھی. حکومت FBR پہلے چاہ رہا تھا یہ گاڑیاں خریدنا, جو انڈس موٹرز ہے اس کا جو ایک ویریئنٹ ہے یہ ٹویوٹا یارس کا. اب یارس کی جو انجن کیپیسٹی ہے وہ 1328 cc ہے. کیبنٹ نے جو اپروول دیا وہ دیا 1300 cc کا. جب یہ پروکیورمنٹ کمیٹی کے پاس یہ معاملہ گیا تو انہوں نے جب آرڈر پلیس کرنا تھا, ان کی انڈس موٹر سے بات بھی ہوگی, پرائس بھی طے ہوگی, اسپیسیفکیشن بھی طے ہوگی, تو بیچ میں یہ مسئلہ نکل آیا کہ ہم تو 1300 cc سے زیادہ گاڑی خرید ہی نہیں سکتے. انہوں نے کہا جی اب کیا کریں, انہوں نے کہا اب آپ چلے جائیں ہونڈا کے پاس. تو ہونڈا کے پاس ان کا جو گاڑی ہے وہ 1200 cc, وہ 1300 نہیں ہے جو ان کی سٹی ویریئنٹ ہے. تو انہوں نے 1010 گاڑیوں کا آرڈر پرچیز کر دیا. تو جب یہ شفٹنگ ہوئی ہے فرام ٹویوٹا ٹو ہونڈا, اس کے بعد ایک لابی جو ہے وہ ایکٹیو ہوئی ہے, اور اس لابی نے کہا کہ نہیں یہ جو ہے یہاں پہ کرپشن ہو رہی ہے, اسکینڈل کوئی ہے کہ پہلے آپ نے کیسے کر لیا. یہ معاملہ جب اسٹینڈنگ کمیٹی میں گیا اور FBR سے پوچھا گیا, انہوں نے کہا جی جو پیپرا کے رولز ہیں, پبلک پروکیورمنٹ ریگولیٹری اتھارٹی, جو حکومت کی کوئی بھی خریداری ہوتی ہے وہ اس کے رولز بنے ہوئے ہیں شفافیت کے لیے. انہوں نے کہا جی ایک ڈائریکٹ کانٹریکٹنگ کی ہمارے پاس آپشن ہے, گاڑی خریدنے کے چکر میں یا اس معاملے میں ہم کسی بھی پارٹی سے ڈائریکٹلی کانٹریکٹ کر سکتے ہیں. انہوں نے کہا اسی بیس کے اوپر ہم نے یہ ہونڈا کو آرڈر پلیس کر دیا ہے, اور اس کے حوالے سے جو اکاؤنٹنٹ جنرل آف پاکستان ریونیو ہے ان کو پیمنٹ کرنے کا بھی اختیار دے دیا ہے. اب جھگڑا وہی ہے کہ جو آرڈر ہے وہ انڈس موٹر سے ہونڈا کو کیوں گیا. اب آج یہ تو ہوگی ایک بات, FBR کی اپنی اس میں انکمپیٹنسی ہے کہ ان کو کیبنٹ کو سمری موو کرنے سے پہلے ڈیسائیڈ کر لینا چاہیے تو ان کی ریکوائرمنٹ کیا ہے. اب آج جاتے ہیں اس کی کیا ضرورت ہے, یعنی جو فنڈامنٹل کویسچن. میں یہی آپ سے سوال کرنے لگا تھا کیونکہ آپ نے کہا کہ کوئی 1100 کے قریب یہ اتنے آفیسرز ہیں اور ساروں کے لیے ہی گاڑیاں لی جا رہی ہیں. کیا FBR ابھی جب آپ نے کسی جگہ کو ریڈ کرنا ہے یا کچھ کرنا, تو کیا FBR کے پاس ابھی اتنا فلیٹ نہیں ہے؟ کیا جو آفیسرز ہیں یہ اپنے اون پہ جاتے ہیں, پبلک ٹرانسپورٹ پہ جاتے ہیں, کیا اتنی گاڑیاں نہیں ہیں ان کے پاس؟ بات بڑی سمپل سی ہے, FBR کوئی پولیس تو ہے کوئی نہیں, ٹھیک ہے. ان کی جو کسٹمز ہے جس کا کام سمگلنگ کا فنکشن ان کے پاس ہے, وہ بھی اب زیادہ تر جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں ان کو دے دیا گیا ہے. سمگلنگ بھی اس طریقے سے اب FBR یا کسٹم ڈپارٹمنٹ چیک نہیں کر سکتا. ابھی بھی ان کا رول ہے بٹ اس طریقے سے نہیں افیکٹو جس طرح پہلے کبھی ہوتا تھا. وہ جو گاڑی آپ فیلڈ میں جاتے ہیں, جب آپ کسی اسمگلر کے پیچھے جائیں گے تو 1200 cc کی ہونڈا کے اوپر بیٹھ کے جائیں گے, یا آپ وہ جو ہے کسی بڑی گاڑی کی ہیوی ڈیوٹی گاڑی کے اوپر جائیں گے, یا جب آپ پہاڑوں میں جائیں گے ٹرین ایسی ہوگی وہاں پہ یہ جائے گی ہونڈا گاڑی. تو مقصد وہ نہیں. اگر یہی مقصد ہوتا, کامران کسٹم ڈپارٹمنٹ بہت ساری گاڑیاں کانفسکیٹ کرتا ہے جو نان کسٹم پلیٹ ہوتی ہیں یا ٹیمپرڈ ہوتی ہیں. وہ گاڑیاں جو کانفسکیٹ ہوتی ہیں وہ گاڑیاں مختلف ڈپارٹمنٹس کو دی جاتی ہیں, مختلف آفیسرز ادر دین FBR اور جو منسٹریز ہیں ان کو دی جا رہی ہیں. وہ گاڑیاں وہاں سے ریٹریو کر کے, جو کم از کم 300 گاڑیاں اس وقت ان کے پاس ہیں جو دوسرے ڈپارٹمنٹس کو دی گئی ہیں, ٹھیک ہے, وہ گاڑیاں وہاں سے ریٹریو کرتے ان کو دیتے تو سمجھ آتی تھی. جو انہوں نے بڑی ہی ایک فنی قسم کی آئرونکلی جسٹیفیکیشن ناظرین دی ہے, جو ان رائٹنگ دی گئی ہے کہ ان کو FBR کو یہ گاڑیاں کیوں چاہیے. پہلے تو میں اپنا جو, بلکہ میں اپنے آخر میں اپنا ویو دوں گا اس کے اوپر ان کو چاہیے یا نہیں چاہیے. انہوں نے کہا جی کہ پاکستان میں ایفیکٹولی جو لوگ ٹیکس کے گوشوارے جمع کرواتے ہیں ایفیکٹولی وہ 30 لاکھ ہیں. ویسے نمبر کو 50 لاکھ کے قریب ہے, باقی کچھ ایسے افراد ہوتے ہیں جو زیرو ٹیکس پے کرتے ہیں. تو 30 لاکھ ان کے جو ہمارے پاس ایفیکٹولی گوشوارے آتے ہیں. تو ہمیں یہ گاڑیاں اس لیے چاہیے کہ ہم نے پاکستان میں چوراہوں میں جا کر نان فائلرز کو ڈھونڈنا ہے اور ان کے خلاف انکوائری کرنی. اب ناظرین آپ کسی چوک میں کھڑے ہوئے اور یکدم ایک گاڑی رکتی ہے 1200 cc, بھاگنا نہیں آپ نے, وہ آپ کو پکڑنے آئے, ان کو پتہ لگ گیا اچانک آپ نان فائلر ہیں. FBR پرائم منسٹر سے لے کر فائنانس منسٹر سے لے کر چیئرمین FBR تک ہر بندہ یہ کہتے ہوئے نہیں تھکتا کہ ہمارے پاس کروڑوں لوگوں کا ٹرانزیکشنز کا ڈیٹا ہے جنہوں نے گھر خریدے ہیں, گاڑیاں خریدی ہیں, وہ نان فائلر ہیں. تو جب وہ کروڑوں لوگوں کا ڈیٹا آپ کے پاس پڑا ہوا ہے تو یہ پھر آپ کو 1200 cc کی گاڑی کیوں چاہیے اس کے پیچھے بھاگنے کے لیے. دوسرا انہوں نے بڑی فنی جو اس کے اندر ریزن دی ہے کہ جی جو مختلف فیکٹریز ہیں, جو مختلف بزنسز ہیں, مختلف سیکٹرز کے, پاکستان کے بزنسز کے, ان کے بزنس آپریشنز کیسے ہوتے ہیں ہمیں نہیں پتا, ہم جا کے دیکھیں گے ان کے بزنس کیسے فنکشن کرتے ہیں تو پھر ہمیں پتا چلے گا. پھر کہتے ہیں جی ہم نے آڈٹ کرنا ہوتا ہے تو اس کے لیے ہمیں گاڑیاں چاہیے ہوتی ہیں. ایک اس کے اندر وجہ ریزن یہ دی گئی
کہ جو مختلف جو شوگر ملیں ہیں ان کے اوپر FBR نے اپنے لوگ ڈپیوٹ کیے ہوئے ہیں پرائم منسٹر کے انسٹرکشنز کے اوپر. انہوں نے کہا جی لاسٹ جب ہم نے بندے ڈپیوٹ کیے تھے تو ہمارے پاس گاڑیاں نہیں تھیں, تو شوگر ملوں کے جو مالکان ہیں ان کو کہا گیا ہمیں گاڑیاں دیں. تو جب انہوں نے ہمیں گاڑیاں دی تو پھر ہم نے وہاں پہ جا کے چیک کیا, تو اس سے ہماری جو انٹیگریٹی تھی, ہمارا کام جو تھا وہ متاثر ہوا. ابھی اللہ کے بندو, وہ ان سے نہ مانگتے, کسی منسٹر کو, کسی آفیسر کو جو آپ نے خود گاڑی پکڑ کے نان کسٹم پیڈ دی ہوئی وہ واپس لے لیتے, یا سابق چیئرمین FBR کے ہیں کچھ, ان کے پاس 3-3 4-4 گاڑیاں تھیں, ابھی کچھ ریٹریو ہوئی ہیں, میں نام نہیں لینا چاہتا, مناسب نہیں ہے, ویسے تو لے لینا چاہیے تھا, میں ود ہولڈ کر رہا ہوں. میں نے ایک دفعہ پروگرام اسی میں کہا تھا گاڑیاں واپس کر دیں, خبر آ جائے گی. پچھلے ہفتے ان کو گاڑیاں ان سے واپس لے لی گئی ہیں. وہ اگین جب میں نے FBR کو سوال بھیجا کہ میں یہ خبر کرنا چاہ رہا ہوں تو ان سے گاڑیاں ریٹریو ہوئی ہیں, تو وہ جو نان کسٹم پیڈ گاڑیاں جو مختلف ڈپارٹمنٹس کے پاس ہیں ان کو لیجیے اور ان آفیسرز کو دیے. ابھی حکومت کے سامنے ناظرین یہ معاملہ پڑا ہوا ہے, اسٹینڈنگ کمیٹی نے لکھ دیا پرائم منسٹر کو اور کہا ہے کہ جی یہ گاڑیاں جو ہیں آپ نہ خریدیں. فیلڈ کے لیے میں یہ ضرور کہتا ہوں, جو میرا اپنا اس کے اوپر لاسٹ کامنٹ ہے, فیلڈ کی ریکوائرمنٹس کے لیے کچھ گاڑیوں کی ضرورت ہے, لیکن وہ 1200 cc ہونڈا نہیں ہو سکتی, وہ ہیوی ڈیوٹی گاڑیاں اور ہوتی ہیں. اس کے لیے بہتر ہے کہ حکومت اپنا یہ جو انہوں نے کانٹریکٹ دیا اس کو بہتر ہے اس اسٹیج کے اوپر ریوائز کر لیں اور پھر فریش کوئی کانٹریکٹ دیں. یہاں پہ چھوٹی سی بریک لیں گے, بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو بات کریں گے FBR کے ایک اور بہت بڑے پرپوزل کی, جس کے تحت پاکستان میں جو ٹیکس فائلرز ہیں کبھی بھی کسی بھی وقت گرفتار بھی ہو سکتے ہیں اور ان کو 10 سال کی سزا بھی ہو سکتی ہے. یہ کیا معاملہ ہے, اس پہ بات کریں گے چھوٹی سی بریک کے بعد. بریک کے بعد ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بریک سے پہلے جیسے شہباز ذکر کر رہے تھے کہ حکومت مزید قانون لانا چاہ رہی ہے جس میں وہ ٹیکس کلیکشن میں اضافہ بھی کرنا چاہتے ہیں, جو ٹیکس فائلر ہیں ان کو گرفتار بھی کیا جا سکتا ہے. بٹ امپورٹنٹلی جو پروپوزل سامنے آ رہا ہے اس میں 20% انکم ٹیکس کی بات ہو رہی ہے آن آف شور ڈیجیٹل سروسز. یہ ذرا وضاحت کریں گے یہ آف شور ڈیجیٹل سروسز کون سی ہوتی ہیں اور ایگزسٹنگ ٹیکس ریٹ کیا ہے؟ کامران, یہ جو مختلف ڈیجیٹل کمپنیز جیسے یوٹیوب از اے ڈیجیٹل کمپنی, بہت ساری اور جو ڈیجیٹل کمپنی جو ایڈورٹائزنگ سروسز آپ کو پرووائڈ کرتی ہیں, اسٹریمنگ سروسز پرووائڈ کرتی ہیں, ان کو جو پاکستان سے جو انکم ہوتی ہے تو ان کو وہ انکم جو ٹرانسفر جب کی جاتی ہے تو پرپوزل یہ ہے کہ اس وقت جو ان کے اوپر انکم ٹیکس کا ریٹ ہے جس کو یہ فی کہتے ہیں, چونکہ انکم کا سورس پاکستان ہے, کمپنی ملک سے باہر ہے, تو اس وقت اس کا ریٹ ہے 10%. اس کو ڈبل کرنے کا پروپوزل ہے کہ آپ ان کو 20% اس میں سے کاٹ لیں جو بھی وہ پاکستان سے ارن کرتے ہیں. اس میں پرابلم صرف اس پروپوزل کے اندر یہ ہے کہ پاکستان نے بہت سارے ممالک کے ساتھ اوائڈنس آف ڈبل ٹیکسیشن ٹریٹی سائن کی ہوئی ہیں, تو اس کی وجہ سے اس مد میں ان کو کوئی خاص ریونیو نہیں آ رہا. جب یہ پروپوزل میرے سامنے آیا, کیونکہ ابھی یہ فارملی انہوں نے گورنمنٹ نے نیشنل اسمبلی میں پیش نہیں کیا, اور یہ جو ٹیکس لاز امینڈمنٹ بل ہے جس کے تحت یہ بینک اکاؤنٹس بند کرنا چاہ رہے ہیں, گھر اور گاڑی خریدنا بند کرنا چاہ رہے ہیں ان ایلیجیبل پرسنز کے لیے, اسی میں یہ فردر امینڈمنٹس لے کے آئیں گے. تو میں نے جب FBR کے لوگوں سے چیک کیا, انہوں نے کہا جی یہ ایل کنسیوڈ پروپوزل ہے, یہ اس سے کوئی بہت زیادہ ان کو فائدہ نہ ابھی ہے نہ آئندہ ہوا, کیونکہ وہی جو پرابلم آ رہا ہے وہ اوائڈنس آف ڈبل ٹیکسیشن ٹریٹی کا آ رہا ہے. تو اس میں ایسا پاکستانیز افیکٹ نہیں ہو رہے, ان کو یہ اثر انداز نہیں کرے گی. جو ان کا باہر کی جو کمپنیاں جو آف شور, اس کا نام ہی آف شور ڈیجیٹل سروس پرووائڈر جو ہے نا, ان کے اوپر یہ ٹیکس ہے, وہ اس سے ہٹ ہوں گے. اور ویسے جو ڈیجیٹل جو جتنے پلیٹ فارمز ہیں, جس طریقے سے آپ کو پتا ہے کہ پاکستانی اچھی بات ہے, جو پیسے جتنے کما رہے ہیں, تو ظاہر ہے کہ وہ جو اس سے ان ڈیجیٹل پلیٹ فارمز کو یوٹیوب بھی لے لیں, ان کو اچھی خاصی انکم ہو رہی ہے. تو اگر وہ ڈبل ٹیکسیشن والا معاملہ نہ ہو تو ظاہر ہے کہ لیکن اب اس میں جو ڈیجیٹل کی ڈیفینیشن یہاں پہ دی ہوئی ہے اس کے مطابق سروسز سچ ایز آن لائن ایڈورٹائزنگ, ویب سائٹ ڈیزائن اینڈ مینٹیننس, ڈیجیٹل کانٹینٹ کریشن, ای میل مارکیٹنگ, آن لائن کمپیوٹنگ اینڈ ای کامرس آپریشنز ٹارگیٹنگ پاکستانی یوزرز. تو یہ ڈیجیٹل سروسز ہیں جس کو یہ ابھی بھی ٹارگیٹ ٹیکس کر رہے ہیں, 10% پہ کر رہے ہیں. ان کا خیال ہے کہ اس کا ریٹ 20% ہونا چاہیے. اب جو اس سے بڑی چیز ہے نا وہ بڑی خطرناک ہے کامران. اسی لا کے اندر ایک جو نئی ڈیفینیشن حکومت ایڈ کرنا چاہ رہی ہے وہ ٹیکس فراڈ کی ہے, کہ اگر کوئی شخص ٹیکس فراڈ کرتا ہے تو اس کی جو سزا ہوگی 10 سال قید اور 1 کروڑ روپیہ جرمانہ, یا دونوں قید اور جرمانہ دونوں ہو سکتے ہیں. اب جو اس کی جو ڈیفینیشن ہے ٹیکس فراڈ کی وہ بہت ہی لوز ہے. اگر آپ نے انڈر اسٹیٹ کیا اپنا ٹیکس ریٹرن میں اپنی جو پیمنٹ ہے, آپ نے انڈر پے کیا ہے, آپ کے غلط آپ نے کوئی ریٹرن فائل کر دیا, ٹیکس کا گوشوار آپ نے غلط فائل کر دیا, ہم سب سے غلطیاں ہوتی ہیں, آپ سے بھی ہو سکتی ہے, میرے سے بھی ہو سکتی ہے, تو یہ ٹیکس فراڈ کے زمرے میں آئے گا. اس کے علاوہ اور بہت ساری چیزیں اس میں ڈال دی ہیں. ان پٹ ٹیکس ایڈجسٹمنٹ میں کوئی مسئلہ ہے, سپلائز جو ہے ٹیکس کی ریلیٹڈ, وہ اگر اس میں کوئی کمی بیشی کی ہے تو اس کو ٹیکس فراڈ کے زمرے میں دے دیا گیا ہے.
اور اس سے زیادہ جو خطرناک بات یہ ہے, جو پرپوزل ہے, ابھی پرپوزل کی سٹیج تک ہے, کہ ایف بی آر کا صرف ایک گریڈ 17 کا آفیسر اس کی انکوائری انیشیٹ کر سکتا ہے, جو سسپیکٹڈ پرسن ہے اس کو بلا کر بغیر سینئر کی مرضی کے اپروول کے اس کو گرفتار کر سکتا ہے. گریڈ 17 یا 18 کا جو اسسٹنٹ کمشنر ایف بی آر کا ہوتا ہے, اس کو یہ اختیار دینے کی تجویز ہے کہ جس کے اوپر اس کو شک ہو یہ ٹیکس فراڈ میں ملوث ہے, اس کو بلائے اور اس کو لگے پاکستان سے بھاگ سکتا ہے یا کچھ اور کر سکتا ہے, اس کو گرفتار کر لو وداؤٹ دی اپروول آف دی ایون ہائر اتھارٹیز. نمبر 1. نمبر 2, اس سے زیادہ جو گریڈ 20 کا آفیسر ہے اس کو یہ اختیار دینے کی تجویز ہے کہ ٹیکس فراڈ کی سسپیشن کے اوپر آپ بندے کا نام ایگزٹ کنٹرول لسٹ پہ بھی ڈال سکتے ہیں. تو لگ ایسے رہا ہے کہ ایف پی آر اپنے قوانین کو جو نیوکلیئر کیے جا رہا ہے, افیکٹولی ریکوریز کلیکشن اس طریقے سے امپروو نہیں ہو رہی. انسینٹیوز دیں, ضرور دیں, انسینٹیو کے ساتھ آپ کام کیا کر رہے ہیں. ابھی جس طریقے سے یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں کہ بینک اکاؤنٹس بھی بند کر دیں گے, گھر نہیں خریدنے دیں گے, گاڑی نہیں خریدنے دیں گے. میرا ہمیشہ سے ایف بی آر سے ایک سوال ہے کہ آپ نے اختیار لیا تھا اسی قانون کے تحت انکم ٹیکس کے اور سیلز ٹیکس کے کہ آپ بجلی کے کنیکشن منقطع کر دیں گے نان فائلرز کے, آپ ان کے گیس کے کنیکشن کاٹ دیں گے, آپ ان کی موبائل فون کی سمیں بند کر دیں گے, آپ ان کو غیر ملکی دورے بند کر دیں گے. وہ اس کے اوپر کیا پروگرس ہے وہ بتا دیں. اور ایک اور چیز, اگر لا کے اندر کوئی کنفیوژن آ جائے تو ایف بی آر میں اتنی اہلیت اور گٹس نہیں ہے کہ اس کے اندر کوئی کنفیوژن اس کو یہ کلیریفائی کر سکے. یہ ایف بی آر کی اس وقت حالت ہے. چلیں بہرحال دیکھتے ہیں یہ, کیونکہ ابھی تو تجویز ہے کہ کیا واقعی یہ قانون بن پاتا ہے یا نہیں بن پاتا. کیونکہ قوانین کی بات کریں تو ایک اور قانون بھی آپ کو پتا ہے کہ کل ہی جو نیشنل اسمبلی نے پاس کیا ہے کنٹروورشل, کہ کیسے ڈس انفارمیشن کے حوالے سے سزائیں اور جرمانوں کی بات کی گئی ہے, اور اس پر بہت سی جو میڈیا تنظیمیں ہیں وہ اعتراض کر رہی ہیں کہ یہ فریڈم آف ایکسپریشن کے خلاف ہے. گورنمنٹ بہرحال اس کو ڈیفینڈ کر رہی ہے. پروگرام دا ریویو سے اتنا ہی. مجھے کامران یوسف اور شہباز رانا کو اب اجازت دیجیے. اللہ حافظ.